खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं खुदा उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की बातों को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मैं खुदा उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम का, जिन्होंने आज मुझे ये दावत दी कि उनके इस खूबसूरत चैनल के लिए जिस पर वो खुदा के कलाम को गीतों को पेश करते हैं, आज मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। CRN के नाम से ये चैनल है जिसको वो पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं खुदा का खादम होते हुए दुआ देता हूँ कि खुदा अपने बेटे को एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम को और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करे और ये चैनल खुदा के कलाम की खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का बायस बने। आज कलाम मुकद्दस में से जो हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ईस्टर के हवाला से यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकले हुए वो 7 सलीबी कलमात जो उन्होंने सलीब पर लटके हुए कहे, उनमें से पहला कलमा बोलने के लिए मुझे आज मौका मिला है कि मैं यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकला हुआ पहला कलमा आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे साथ निकालें लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद की बरकत खुदावंद की जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जिसमें पहले कलमे से तीसरे कलमे तक यीशु मसीह ने दूसरों के लिए कलमात बोले। नंबर 2 चौथे कलमे से 7वें कलमे तक यीशु मसीह ने अपनी जात के लिए कलमात बोले। पहले कलमे में यीशु मसीह एक ठोस दलील के साथ मुआफी की दरख्वास्त बाप से करते हैं ताकि उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाए। पहले कलमे को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 ऐ बाप, नंबर 2 इनको मुआफ कर, और नंबर 3 ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ऐ बाप ये यीशु मसीह का खिताब है। यहूदी रहनुमा यीशु मसीह की खिदमत के आगाज से ही उनके खिलाफ थे और परेशान थे, क्योंकि उनको यीशु मसीह की तालीम देने का अंदाज जो था वो उस्तादों जैसा, रबियों जैसा लगता था और वो साहब इख्तियार की तरह तालीम देते थे। इसके बरक्स यहूदी इंतजामिया को यह भी एतराज था कि उसने बतौर रबी कोई तालीम हासिल नहीं की, कहीं से कोई उनका उस्ताद नहीं है। और ये एतराज यहूदियों को था कि वो गुनाहगारों के साथ खाता पीता है, वो सब्बत के दिन का एहतराम नहीं करता, बल्कि सब्बत के दिन वो बीमारों को शिफा देता है। यहूदी बुजुर्ग और फकीह फरीसी इंसानों के साथ मोहब्बत से ज्यादा शरीयत पर जोर देते थे। मत्ती की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 14वीं आयत, इसी वजह से यीशु उनको रियाकार और अंधे राह बताने वाले करार देते थे। यहूदियों को ये तमाम एतराजात नाकाबिले यकीन थे। तीसरा एतराज ये कि यीशु सब्बत का मालिक होने का दावा करता था, क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। खुदावंद यीशु मसीह के ये दावे यहूदियों के लिए ना सिर्फ ज़र्बे कारी थे, बल्कि उनके नजदीक ये कुफर था। इसलिए शरीयत और यहूदी नजरिए के मुताबिक यीशु वाजिबुल कत्ल थे, क्योंकि वो खुदा का बेटा होने का भी दावेदार था। उसने अपनी तालीम, मौजज़ात और बिलखुसूस लोगों के गुनाह मुआफ करके साबित किया कि वो खुदा का बेटा है। उसकी मसलूबियत में ये एक बुनियादी इल्जाम था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर से ये लफ्ज ऐ बाप कहकर इब्ने खुदा होने का बरगला ऐलान किया, जिसकी तस्दीक हमें किताब मुकद्दस में मिलती है। मत्ती की इंजील 3 बाब 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं और मरकस की इंजील 1 बाब उसकी 11वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं।
اور اسی طرح سے جب ہم مرکز کی انجیل 9 باب اس کی 7 آیت کو پڑھتے ہیں اور لوکا کی انجیل 9 باب اس کی 35ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو. یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت یہودی عدالت اور رومی عدالت کے تحت ہو رہی تھی اور جس طرح خدا یسوع مسیح نے یہودیوں کے اس الزام پہ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے صلیب پر اپنے پہلے کلمے میں ایک لفظ کہا اے باپ کہہ کر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ فی الحقیقت خدا کا بیٹا ہے. اسی طرح اس نے اپنی موت تک فرمانبرداری اور وفاداری ثابت کر کے رومی قانون کے تحت بھی ثابت کیا کہ وہ فی الحقیقت وہ خدا کا بیٹا ہے. اور صلیب پر سے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. چونکہ خدا یسوع مسیح پاک تثلیث کا دوسرا اقنوم بھی ہے اس لیے وہ خدا کو اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. اس لیے خدا کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے خدا یسوع مسیح بحیثیت باپ کے تمام الہی منصوبوں سے واقف ہے اور خدا باپ کے تمام وعدوں کو بھی بخوبی جانتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 24ویں آیت پہ ہم پڑھتے ہیں تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی. اسی طرح وہ خدا باپ کے موت اور پیار اور محبت کی ثابت قدمی سے بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہوئے خدا باپ کی الہی شفقت کو بڑے جذباتی انداز میں پکار کر کہتے ہیں اے باپ. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. نمبر 2 دوسرا حصہ ان کو معاف کر. چاروں اناجیل میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد اور جھوٹے تھے اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے لیے موت کی سزا عدل و انصاف کے تقاضوں کے سراسر منافی تھی. ثابت یہ ہوا کہ اس کی موت کی سزا کے پیچھے چند ذاتی اور اخلاقی عناصر کار فرما تھے جو قانون پر اثر انداز ہوئے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے مصلوب کرنے والوں کے لیے معافی کی شفاعت کی تو اس وقت خدا باپ وہاں پر موجود تھے. یسوع مسیح اپنی جان کا نذرانہ باپ کو پیش کرتے ہیں اور جب وہ اپنی جان کا نذرانہ باپ کو پیش کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ روحانی ذمہ داریوں کو نبھانا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں. یہ لفظ بالخصوص گناہوں کی معافی کے لیے استعمال ہوتا ہے. خدا یسوع مسیح کا صلیب پر سے یہ اعلان کہ ان کو معاف کر کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اے باپ ان کے گناہوں کو معاف کر. نمبر 3 کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہ ایک دلیل ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہ ایک دلیل ہے. اس حصہ میں خداوند یسوع مسیح باپ کو لوگوں کی لا علمی کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کی معافی کا مقدمہ مضبوط کر رہے ہیں. یہودی اور دیگر قصوروار حاضرین یہ تو جانتے تھے کہ وہ اس شخص کا خون اپنی اور اپنی اولاد کی گردن پر لے رہے ہیں جو حکومت کا باغی ہے, جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور اپنی تعلیم سے یہودیوں کو کیسر کے خلاف اکساتا ہے, لیکن وہ اس بڑی حقیقت سے نا آشنا تھے کہ وہ خدا کا بیٹا اور مسیح موعود ہے. جب وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکے تو اس نے انہیں لا علم اور روحانی بصیرت سے خالی قرار دے کر اپنے باپ سے اپیل کی کہ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. پترس نے بھی اپنے دوسرے باب میں اس کی تائید کی. اعمال 3 باب اس کی 17 ہے, میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی میں کیا ہے اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی کیا. اس کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے اسباب میں جہاں یہودا اسکریوتی کا لالچ, سردار کائنوں کا حسد اور پلاطس کی بزدلی شامل ہے, وہاں ہمارے گناہوں کا بوجھ بھی اس کی موت کا بنیادی سبب ہے. اور اگر آج بھی ہم اس سے دور بھاگتے ہیں
تو کیا ہم خدا کے بیٹے کا انکار اور اس کی تذلیل نہیں کرتے کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے؟ حالانکہ یونا کی انجیل 3 باب اس کی 16 سے 18 آیت میں اور پہلا یونا 2 باب اس کی 22 سے 23 آیت میں واضح طور پر لکھا ہے خدا نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیجا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں ہے، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ آج اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ مسیح خداوند ابن خدا میرے گناہوں کے سبب سے ہی موت کے حوالے کیا گیا اور اس کی صلیبی موت کے ذمہ داروں میں میرا نام بھی شامل ہے، میں بھی شامل ہوں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر سے یہ اعلان کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تھا جو خدا کے الہی منصوبوں سے اور خداوند یسوع مسیح کے نجات بخش کام سے ناواقف تھے۔ لیکن آج کے نامی مسیحی جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت ہی نجات کا وسیلہ ہے، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت ہی نجات کا واحد راستہ ہے، اپنی گناہ آلودہ زندگی میں پڑے رہتے ہیں۔ یہودا اسکریوتی کی طرح لالچ میں، روپے پیسے کے لالچ میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں اور سردار کائنوں کی طرح حسد کرنے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ پلاطوس کی طرح خداوند یسوع مسیح کے راست باز ہونے کے اقرار میں بزدلانہ رویہ رکھتے ہیں اور یہودیوں کی طرح شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں اسے صلیب دو، نیز رومی سپاہیوں کی طرح اس کے منہ پر تھوکتے ہیں، اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ کیا اس معافی کی شفاعت سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں؟ کیا آج یہ ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح باپ کے حضور ایسے مسیحوں کے لیے جو اسے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں شفاعتی الفاظ کہے اور کہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حقیقت واضح ہے کہ صلیب کے فضل سے وہی شخص فیض یاب ہو سکتا ہے جو اس بات کا اقرار کرے کہ میں خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ذمہ دار ہوں، جو اس بات کو تسلیم کرے کہ میرے گناہوں کا بوجھ میرے منجی یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا۔ یسوع مسیح بھی ایسوں ہی کی شفاعت کر رہے ہیں کیونکہ وہ آج بھی مسلسل یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں آج اپنی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کس قدر مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، ہم کس قدر مسیح کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، ہم کس طور پر اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہم سب کو اپنی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ منجی، وہ میرا نجات دہندہ جس نے صلیب پر کیلوں کے ساتھ جڑ کر بھی ہماری شفاعت کی اور باپ سے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ بخش انہیں اے باپ مجھے یہ جانے نہ، بخش انہیں اے باپ مجھے یہ جانے نہ، کیا کرتے ہیں ساتھ میرے پہچانے نہ، کیا کرتے ہیں ساتھ میرے پہچانے نہ، پہلا کلمہ کہہ کر غم کی سولی پر، پہلا کلمہ کہہ کر غم کی سولی پر بخشش کے اعلان پکارے یسوع نے، بخشش کے اعلان پکارے یسوع نے۔ خداوند ہم سب کو یسوع مسیح کی صلیبی موت کو جاننے کی توفیق دے اور ہم سب اپنی زندگیوں سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں، ہم دعا کریں۔ وفادار آسمانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے کہ خداوند آج ہم نے آپ کے پاک کلام کو سیکھا
اور خداوند آپ کے بیٹے کی زبان مبارک سے نکلا ہوا وہ پہلا کلمہ کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. خداوند ہم نے اس کو سیکھا اور خداوند ہم نے جانا کہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس معافی کو قبول کرنے والے بن جائیں اور خداوند آپ کے بیٹے کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں. اور خداوند اس دنیا میں رہتے ہوئے آج خداوند تیرے پاک کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے والے بن جائیں تاکہ خداوند ہم تیرے ہی نام کو عزت اور جلال دیں اور اپنے بدنوں سے تیرے کلام کی خوشخبری کو دنیا کی انتہا تک پھیلائیں اور ہمیشہ آپ کی شکر گزاری کریں اور آپ کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن جائیں. ہم سب کے ساتھ ہو, ہم سب کو بڑی برکت دے. آج کے کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت کو حاصل کریں اور خداوند تیری شکر گزاری کریں. CRN چینل کے لیے تیرے بندہ ایوانجلسٹ پرویز عالم کے لیے دعا ہوا ہے کہ خداوند تو اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے اور خداوند وہ تیرے کلام کو آج خداوند دنیا کی انتہا تک پھیلانے والا مددگار ہمیشہ قائم اور دائم رہے اور خداوند تیرا پاک کلام چینلز کے ذریعے خداوند دنیا کی انتہا تک پہنچے اور لوگ سن کر ایمان لائے اور خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دیں, تجھے قبول کرے اور خداوند تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ مانے اور خداوند اپنی زندگی کو تیرے کلام کے مطابق گزارنے والے بنے. ہم سب کے ساتھ ہو. یہ دعا آپ کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں, آمین.